हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कंट्रोवर्सी और फवाद चौधरी, समझ नहीं आता कौन किसके पीछे चल रहा है, क्योंकि जब से वो वज़ीर बने हैं या वो जब वज़ीर नहीं भी बने थे तब भी कंट्रोवर्सी और फवाद का जो है चोली दामन का साथ है। अब ये नहीं पता चोली कौन है और दामन कौन है। बहरहाल चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे ही बताने लगा हूँ सर क्या है। तो वो चोली के पीछे ये है कि कल रात गए ये ख़बर आई कि फैसलाबाद में कोई शादी थी, वहाँ चौधरी साहब ने गुस्से में आकर एक सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम, उनको थप्पड़ दे मारा, जो कि ज़ाहिर है किसी भी वज़ीर के मनसब को सूट नहीं करता कि वो इस तरह करे। बहरहाल ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ये पुरानी चल रही है। उनके दरमियान पहले ट्वीटों के ऊपर ट्वीट हुए वो एक दूसरों के साथ, क्योंकि समी इब्राहिम ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब फवाद चौधरी जो हैं ये असल में पीपल्स पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये अंदर से पीटीआई को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर फवाद चौधरी ने उसका जवाब दिया कि जी जनाब ये मेरे ऊपर इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि जब मैं वज़ीर इत्तलात था तो इन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपए के इश्तिहारात मांगे थे और कहा था कि देखें ना जी, हम तो आपके जो है आप ही के खादिम और आप ही की लाइन टो करते थे, तो दे दें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उसकी वजह से फिर ये उसके ब्लैकमेलिंग शुरू हो गए। अब जाहिर है कौन सही कह रहा है कौन नहीं कह रहा, वो तो हम इस तरह ये जो थप्पड़ सीरीज़ है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब जब मिडनाइट को कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा चुन चुन के एक एक को, ये उसके बाद आता है जी 5000 लोग मार दो एक वज़ीर की तरफ से, तो सब मामला सेट हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेज थप्पड़ ही बनना था। एक मूड से चल रहा है, लेकिन जहाँ तक समी इब्राहिम का ताल्लुक है, ये जो इस तरह के रिमार्क्स होते हैं ना कि वो साजिश कर रहे हैं, और मुझे अपने ज़राए से पता चला है ये ऑफ द कफ होते हैं। बिल्कुल, ये ड्राइंग रूम में या अभी हम प्रोग्राम कर लेंगे उसके बाद हम गीबत शुरू करते हैं तो 1000 तरह की बातें करेंगे। ये स्क्रीन पे अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप ना कहें। अच्छा, फवाद चौधरी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा, इसलिए कि एक उससे पहले के ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं जो ये पोनीटोयल है यानी समी इब्राहिम, इसके ख़िलाफ़ अमेरिका में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई मैंने शुरू कर दी और पाकिस्तान में भी एक मुकदमा दायर करने वाला हूँ। मैं इस घटिया में तकल्लुफ़न कह रहा हूँ, को ऐसे ही नहीं जाने दूँगा। इस सी क्लास की भी अभी शर्ट उतरी, अभी फिल्म बाकी है। अच्छा, ये चल रहा है ना, तो जब आप मुकदमा ही दायर कर रहे हैं तो फिर आप मुकदमा दायर कर दें। कभी-कभी इज्जत का दावा, कभी-कभी हाथ भी चल जाता है। अच्छा, और उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा, कहने लगे गुस्सा आ गया था, मार दिया। तो बंदा है, इसी बात है। और अब मुकदमा सहाफ़ी ने ज़रूर दायर कर दिया है, उसने दरख्वास्त तो दे दी है। दरअसल सहाफ़त को ख़तरा ज़र्द सहाफ़त से है। फवाद चौधरी का एक और ट्वीट है, और हमें ज़र्द सहावत के खिलाफ मुहिम चलानी होगी। मुहिम का आगाज़ बड़े धड़केल तरीके से, मतलब स्टार प्लस के ड्रामे का भी अक्सर आगाज़ ऐसे ही होता है। हाँ, इस थप्पड़ की गूंज जो है वो बड़ी देर तक। बहरहाल अब मैं थप्पड़ से टेक्नोलॉजी और स्लैब से साइंस तक आते हैं। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल है। और हमने बात साइंस पर ही करनी थी, तो ये तो क्योंकि थप्पड़ अब बीच में आ गया और हमने कहा कि खाना पूरी करना भी ज़रूरी होता है यार, ज़रा थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल दें, ताकि क्योंकि साइंस के बारे में खुद फवाद चौधरी साहब का ये कहना था जब हमने उनसे इंटरव्यू किया, जो कि पहले रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कहा कि एक आप लोग ही हैं जो साइंस वाइंस को देख लेते हैं, बाकी तो नहीं, रहमान भी देखते हैं, वो जूते की नोक पर रख के देखते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन देखते हैं ज़रूर। पॉइंट है आपका। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब से जब ये बजट पास हुआ तो उनकी एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उनकी नई वजारत है, उसका बजट जो है वो 43 अरब कर दिया है, और वो बहुत शुक्रगुज़ार पाकिस्तान की तारीख में। बिल्कुल। तो अब साइंस भी इंतज़ार कर रही है कि वो वज़ीर साहब का भी शुक्रिया अदा कर दे। तो मैंने ये पूछा फवाद चौधरी साहब से कि जनाब आपने ट्वीट तो कर दी और बजट भी मिल गया, तो आखिर प्लान क्या है? सुनिए क्या कहना था। ये मुबशर साहब, एक जो ये रकम 43 बिलियन रुपए की रकम हुई है, ये 3 हेड्स में आई है।
ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے، نالج اکانومی کا ہے اور ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. لیکن یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے ایک فیوچر کے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہیں. دیکھیے اگرچہ انفارچونیٹلی جب پاکستان کا جو وقت گزرا ہے تو ہم بھول گئے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان بنانے والے بڑے ویژنری لوگ تھے. 1952 میں جب اسلامی دنیا میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ریسرچ کا یا سائنس کا، اس وقت ہم نے PCSIR بنائی. چونکہ ٹو بی فیئر ود چونکہ جواہر لال نہرو ادھر تھے انڈیا میں، وہ بھی ایک بڑے ویژنری آدمی تھے. انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ایک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور یہاں پہ ہم نے PCSIR کی بنیاد رکھی. وہاں پر بھی PCSIR بنا تھا، کونسل آف سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ. جو 1960 کا ہمارا انقلاب تھا، انڈسٹریل انقلاب، وہ دراصل PCSIR کا لایا ہوا انقلاب تھا. آپ پھر دیکھیے کہ 1964 میں جب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پانی کا جو پریزرویشن ہے یا جو پانی کو بچانا کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان نے PCRWR بنائی، یعنی پاکستان کونسل فار ریسرچ آن واٹر ریسورسز. یہ 1964 کا ادارہ بنا ہوا ہے. سو یہ جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے یہ بڑے ویژنری تھے. بٹ انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہمارا جو ایک انڈسٹریل گورنمنٹ اور ریسرچ کا جو لنک تھا وہ ٹوٹ گیا. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ 1963 میں جب پاکستان نے اسپیس میں راکٹ لانچ کیے تھے، ہم سوویت یونین سے صرف انچز بیہائنڈ تھے اپنی ریجن میں. ایشیا کے اندر سوویت یونین کے بعد پاکستان کا سب سے ایڈوانس ہمارا اسپیس پروگرام تھا جو انفارچونیٹلی ہمارا رہ گیا. سو یہ جو ہمارا ایک پورا کہیے کہ ایک درخشندہ ماضی تھا اس کو ہم نے بھلا دیا. اب جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا، اور رینائسنس ہوئی ٹرکی کی، ہندوستان، چائنا، یہ ممالک سارے جو ہیں اب کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. فرق یہ ہوا کہ وہاں پر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹرز ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں ملکوں کے، اور ان ملکوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بہت اہمیت دی. ہمارا چونکہ معاملہ یہ رہا کہ ہم بھول گئے، ہمیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ چاند ہم نے دوربین سے دیکھنا ہے یا ہم نے خالی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو ہم اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. ملک کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں. ہماری یہ جو ابھی عمران خان صاحب کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے، ان کا بھی ایک براڈر ویژن ہے. وہ نالج اکانومی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں 7 نئی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمارا فوکس ہوں گی. ان کو آپ ڈسرپٹیو اکانومیز ٹیکنالوجیز بھی کہتے ہیں. ان میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، 3D پرنٹرز ہیں، پھر روبوٹکس ہیں، پھر انٹرنیٹ آف تھنگز ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ملا کے اب ایک بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کرنے والے ہیں. اچھا فواد، یہ بتائیے کہ آپ کی منسٹری ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جبکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، تو کیا بہتر نہ ہو کہ ان دونوں منسٹریز کو مرج کر دیا جائے تاکہ ایک ہی امبریلا کے نیچے ساری جو کچھ جو سائنسی ترقی ہو وہ ہو؟ اچھا ایکچولی یہ منسٹریز پہلے اکٹھی ہی تھیں اور مشرف صاحب کے دور میں IT کو علیحدہ کیا گیا. اب ایکچولی تو دیکھیے فرینکلی یہ منسٹریز ایجوکیشن کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ HEC ان کے پاس ہے. سو آپ کا اس وقت جو مین پرابلم ہے نا، مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہمارا مثلا میں آپ کو پانی کی مثال دے رہا تھا. پانی میں دیکھیں ہمارا اب کانسیپٹ میڈیا کے اوپر یا آپ دیکھیں تو ہمارا کانسیپٹ زیادہ یہ بن گیا ہے کہ شاید پینے کا پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 70% آف جو ہمارا واٹر ویسٹیج ہے وہ ایگریکلچر میں ہوتا ہے. ایگریکلچر میں آپ کا جو واٹر پریزرویشن ہے وہ سب سے بڑا ایک سبجیکٹ ہے. اب اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. پاکستان ایگریکلچر کونسل ہے جو منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ ہے، وہ خود ریسرچ کر رہے ہیں. پھر مختلف یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن یہ ریسرچ ایک کمبائنڈ نہیں ہے. ہر جگہ کے اوپر اپنا اپنا کام چل رہا ہے، پیس میلز میں کام ہو رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی کس کو کیا کرنا ہے. اب میں نے جو ایک انیشیٹو یہ دیا ہے کہ ایک ہم انشاءاللہ پورٹل بنا رہے ہیں
جس میں ہم یہ جو تمام ریسرچ ہمارے ہاں ہو رہی ہوگی ہر بات کے اوپر اس کو ہم اکٹھا کریں گے. مثلا ایک افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں تو جو ایک ہمارا ایک شعبہ ہے جو کہ مٹیریل جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے. پشاور یونیورسٹی جو ہے اس کو ابھی ایوارڈ ملا امریکہ سے جو انہوں نے بوم پروف اپنے بنائے بنکرز بنائے. لیکن ہمارا جو شعبہ ہے اس کا پشاور یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اب ہم نے 5 یونیورسٹیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے الیکٹرانک کارز کا فار ایگزامپل آپ نے بڑا شعرہ سنا ہے. میرپور کی یونیورسٹی جو ہماری ہے وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, لیکن اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے اور جو کمپنیز بنا رہی ہیں ان سے کوئی لنک نہیں ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ان تمام چیزوں کو جو ہماری ریسرچ ہو رہی ہے اس کو اکٹھا کریں اور اس کو شو کیس کر سکیں کہ کہاں پر کیا کام ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم سامنے لے کے آئیں. اور فرینکلی اس میں پیسہ ایک کمپوننٹ ہے, پیسہ ہے بھی اور گورنمنٹ نے دیا بھی ہے, بٹ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو پیسہ خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. بہت زیادہ پیسہ ہم ضائع کرتے ہیں. سو میری کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی پلاننگ کریں کہ جس میں یہ پیسہ صحیح جگہ کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو سکے. فار ایگزامپل ہم نے سائنس میوزیم بنا کراچی میں, لاہور میں, اس کے لیے میں نے پرائیویٹ پارٹیز کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ زمین ان کو ہم دے دیں اور وہ آگے جا کے بنائیں, کیونکہ پرائیویٹ پارٹی جب بنائے گی تو وہ ایک اس کو چلا بھی سکیں گے, اس کو وہ پروفیٹیبل بھی بنائیں گے. اگر ہم بنائیں گے, گورنمنٹ بنائے گی تو وہ الٹیمیٹلی وہ اٹ ول اینڈ اپ ان دا لاس. سو یہ اس طرح کی میں کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کتنی کامیابی ملتی ہے. جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے جو ایک زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ تھا, اب کم ہوتا ہوتا سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بھی کم ہو گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہو تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہائر ایجوکیشن کی بیساکھی کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ آپ کو یہ تضاد نظر آتا ہے کیا؟ جس طرح سے ہماری ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن دنیا میں سب سے سستی ہے پاکستان میں. اب اس کا دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کو بھی دیکھنا ہے یا صرف ہائر ایجوکیشن کو دیکھنا ہے. میرے اپنے خیال میں ہمیں اپنا پیسہ سکولز کے اوپر امفیسس کرنا چاہیے, کالجز کے اوپر امفیسس کرنا چاہیے, وہاں سے تگڑی پود بنائیں. ہماری دیکھیں یونیورسٹیز تھیں 2002 میں ٹوٹل 57, اب ہم 197 یونیورسٹیز بنا کے بیٹھے ہیں. تو 15 سالوں میں وہاں پہ فیکلٹی نہیں بن سکی, وہاں پہ ان کی اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں. ہر بندے نے اپنی یونیورسٹی بنا لی ہے, وہاں سے سرٹیفکیشن شروع ہو گئی ہوئی ہے. سو یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن جہاں تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پاکستان کا تعلق ہے, فرینکلی ہمارا اپنا سین اتنا برا نہیں ہے. ہم وی آر فیئرلی ایکچولی ہماری ہیومن ریسورس ہے, اچھے جگہوں کے اوپر ہیں. بچے اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں 16 سال سے 25-30 سال کے, وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے جو ہے وہ لے کر کے اس فیلڈ میں آنا ہے, ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے. گورنمنٹ ظاہر ہے اس کا پہلے فوکس تھا نہیں, اب کوشش کر رہا ہوں فوکس کرنے کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس میں آپ کو کافی آپ کو 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑا تگڑا کام یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو. فواد چودھری سے گفتگو کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے, ایک صرف وقفہ لینا ہے ذرا دیر کا. ویلکم بیک. سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا بجٹ ہے, خرچ کیسے اور کہاں ہوگا, ہمیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے. فواد چودھری سے گفتگو ہو رہی ہے. بین الاقوامی سائنس کانفرنس آپ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں غالباً اگست میں, لیکن آپ کے پاس بین الاقوامی کانفرنس میں دکھانے کو ہے کیا؟ کیوں منعقد کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں تھیں, دو حصے تھے. ایک تو اگست کو میں منانا چاہ رہا تھا منتھ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس میں میرا یہ تھا کہ شروع ہم یہ کریں گے جولائی سے, جہاں پہ چاروں صوبے جو ہیں ان کے جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کو ہم بنائیں گے کہ پاکستان میں جس نے بھی کوئی انوویشن کی ہے یا جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کوئی آئیڈیا ہے وہ آئے, اس آئیڈیا کو شو کیس کرے, اور وہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے.
اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد میں ہم جو پہلے لوگ ہوں گے ان کو ہم وہ 100% فائنانس بھی آئیڈیا کو کریں گے, ہم اس کو آگے بھی لے کے جو ہے وہ جائیں گے. اور کانفرنس میں ہمارا خیال تھا کہ جو دنیا کے بڑے لوگ ہیں جیسے ایلن مسک ہیں, جیسے بل گیٹس ہیں, ان کو ہم انوائٹ کر سکیں, بلا سکیں اور ان سے ذرا ان کی کہانیاں سن سکیں. پاکستان کے لوگوں کو اتنی کہانیاں پتہ نہیں ان کی, ہم زیادہ ظاہر ہے یہاں پہ پالیٹکس وغیرہ میں زیادہ بزی رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا تبدیل ہوئی تو کیسے ہوئی. ہم ایئر کنڈیشن کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا ایئر کنڈیشن بنانے والا کون تھا, اس نے کیسے یہ ایئر کنڈیشن بنایا. بلب جلاتے ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں یہ بلب کیسے بنا ہوگا, اس نے کیا کیسے کیا. کیمرہ ہم جو ہے روز ٹی وی تو دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں 60 سال ہمیں جو ہے 1960 سے ہمارا NIE ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, آخر ہم اپنا ٹیلی ویژن خود کیوں نہیں بنا سکے, ہم اپنا موبائل خود کیوں نہیں بنا سکے. ہمارے ہاں یہ جو ایک سمجھیے کہ سوچ کا یا تحقیق کا دان ہے تھوڑا سارا, لیکن وہ جو ہماری کانفرنس ہے اس میں ابھی میٹ آفس سے میں بات کر رہا ہوں, میٹ آفس کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہیں جولائی میں اور اگست میں, سو ہو سکتا ہے ہم اس کو ایک آدھ مہینہ آگے کر دیں, سپٹمبر اینڈ کے اوپر لے جائیں یا اکتوبر میں کر دیں. لیکن یہ آئیڈیا ہمارا پورا انشاءاللہ بن گیا ہے, دعوت نامے ہم نے ان کو دے دیے ہیں, کچھ لوگوں سے ہمیں انیشیل پازیٹیو رسپانس بھی جو ہے وہ آ چکا ہے. سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیٹس جو ہیں وہ اگلے ایک ہفتے میں اناؤنس کریں گے ان کنسلٹیشن ود میٹ آفس. اس سے پہلے کہ ہم ڈی ٹریک ہوں, کیونکہ ہم نے اسی گفتگو کو آگے بھی بڑھانا ہے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ نے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تفصیلی انٹرویو سنا کہ وہ سائنس کے میدان میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کس ظاہر ہے ہر وزیر یہی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. کیا پریکٹیکلی کتنا اس میں ممکن ہے, اس کے لیے ہم نے بات کی. استاد بھی ہیں, فزسسٹ بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, لکھتے ہیں سائنس پہ بہت زیادہ اور ایمفسائز کرتے ہیں. کیا شاندار انہوں نے کالم لکھا. ہاں ڈان پرویز ہود بھائی, چلے میں پڑھ لیتا. پرویز ہود بھائی جنہوں نے ہمیشہ کہا, اور میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سال سے تو بیچارے وہ کہے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے سائنس کے اوپر توجہ دیں, یہ آپ کی ترقی کا راز ہی یہ ہے. تو ہم نے سوچا کہ لگے ہاں تو ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اس میدان میں اور کیا پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. تو ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. ہود بھائی صاحب, حکومت نے کہا ہے کہ جناب بجٹ جو ہے ہم نے بڑھا دیا ہے, کیا صرف بجٹ بڑھانا کافی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگے سائنسی آلات اس روپے سے نہیں خریدنے چاہیے. 3 ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے. اول یہ کہ وہ بچے جو اچھے ذہن کے مالک ہیں, جو ریاضی میں بہت آگے ہیں اور جو سوالات حل کر سکتے ہیں, ان کی شناخت کرنی ہے اور پھر ان کو ایسے اسکولوں تک پہنچانا ہے جہاں بہترین قسم کی انہیں تعلیم مل سکے, سائنسی تعلیم اور خاص طور پر ریاضی کی تعلیم. یہی بات میں کہوں گا کالج کی سطح پر. تو جو 12 سال کے بچے ہوتے ہیں اور جو نوجوان ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہی پر ہماری اپنی توجہ مرکوز ہونی چاہیے. تو ایک بات یہ تھی. دوسرے یہ کہ دیکھیے ٹی وی کے اوپر کوئی ایسے سائنس کے پروگرام نہیں آتے جس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہو. اب ہر قسم کی سیاسی بحث ہوتی ہے, لان تان ہوتی ہے, سیاستدانوں کو برا کہا جاتا, لیکن کہیں بھی سائنس کے اوپر پروگرام نہیں آتے. تو اس کی اشد ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے ہر ملک میں سائنس کے میوزیم ہوتے ہیں. آپ ہندوستان جائیں تو ہر شہر میں 1 نہیں 3 میوزیم آپ کو ملیں گے جہاں بچے جوق در جوق آتے ہیں, اسکول ان کو وہاں پر پہنچاتے ہیں اور پھر وہ جو ادھر مزے کی چیزیں ہیں دیکھ کر ان کے اندر ایک سائنس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. آخر ہمارے پاس بہت زیادہ رقم تو نہیں ہے لیکن اتنی رقم تو ضرور ہے کہ ہم یہ 3 کام کر سکیں. اچھا, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اکثر میں نے دیکھا, ایون میرے کالج کا تجربہ تھا اس زمانے میں, تو اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا, کہ
سائنس ٹیچر کہتا تھا دیکھو میں تمہیں ڈارون کی تھیوری پڑھا تو رہا ہوں لیکن یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. اب جو بچہ ہے وہ کیا اس کے ذہن اسی وقت وہاں سپلٹ ہو گیا, یار یہ ٹھیک ہے, یہ ہے, یہ کیوں پڑھا رہا ہے جب یہ نظریہ نہیں ہے, یا نظریے کو میں کس نظر سے دیکھوں. اسی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کیا یونیورسٹیز کی جو فیکلٹیز ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ طلباء کو کنفیوز کرنے کی بجائے وہ پراپرلی گائیڈ کر سکیں؟ ان کے اندر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بیشتر سائنس کے ٹیچرز ہیں, بیشتر جو پروفیسر ہیں, وہ اپنے کام سے نابلد ہیں. وہ ریاضی نہیں جانتے, وہ فزکس نہیں جانتے, وہ کیمیا نہیں جانتے. اب دیکھیے میرے کہنے سے کہ اس شخص کو آتا ہے یا نہیں آتا اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک بین الاقوامی معیار ہے, اس معیار کو اگر ہم اپنائیں گے, اور میرا مطلب ہے جیسے جی آر ای کا امتحان ہوتا ہے, اگر ان خطوط پہ اگر ہم چلے اور اگر ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا, یہ فرق ہم جاننے کے قابل ہوئے کہ کس شخص کو سائنس آتی اور کس کو نہیں آتی. یہ نہ دیکھیں کہ کون پروفیسر ہے, کون ایسوسیٹ ہے, یا کون اسسٹنٹ ہے, یا کون لیکچرر ہے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک لیکچرر بھی فل پروفیسر سے کہیں زیادہ جانتا ہے. تو جو نظام ہے اس میں ہر قسم کے لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں, وہ تو چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں, وائس چانسلر بنتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کو کچھ آتا جاتا ہو. تو میرا اصرار اس بات پہ ہوگا کہ آپ بین الاقوامی معیار استعمال کریں یہ جاننے کے لیے کہ کون سا طالب علم, کون سا استاد قابل ہے, اپنے مضمون کو جانتا ہے. اچھا یہ جو بات ہے اس میں سرکاری یونیورسٹیوں میں کے بارے میں تو یہ بات ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں وہ معیار نہیں ہے, لیکن جہاں لاکھوں روپے فیس لی جاتی ہے, پرائیویٹ ادارے, پرائیویٹ یونیورسٹیاں, وہاں تو امید کی جانی چاہیے کہ حالات بھی لاکھوں کے حساب سے بہتر ہوں گے. تو کیا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کچھ حالات بہتر ہیں سائنس کے شعور کو بڑھانے کے لیے, یا فیکلٹی میں طاقت ہے وہاں؟ نہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی کوئی خاص ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ کو ایک ٹاٹ کے سکول میں آپ کو دور لاڑکانہ یا سبی کے سکول میں یا وزیرستان میں بھی آپ کو بہت ٹیلنٹ ملے گا. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی جا سکیں گے, لیکن ان کے اندر ایک قدرت کی دین ہے. اس دین کو اگر ہم نے جانا پہچانا تو یہ بڑا اس کے لیے کوئی بہت بڑی رقم نہیں چاہیے, اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے, اس کے لیے سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ چاہیے. تو دیکھیے جو شخص کسی بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے, کسی چھوٹے کالج کا ہے, ہاں زیادہ امکان تو یہ ہے کہ اس نے اپنا مضمون نہیں سمجھا ہوگا, اچھا اس میں مہارت اس نے حاصل نہیں کی ہوگی, لیکن چند ایک لوگ ادھر ہوتے ہیں جو اس سب کچھ کے باوجود بہت ہی قابل ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک 12 سال کا بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے, اور اس بچے نے نہ صرف کیلکولس خود سے سیکھا لیکن ملٹی ویریبل کیلکولس سیکھا. وہ کیلکولس جو میں نے 19 یا 20 سال کی عمر میں سیکھا تھا. تو اب ایسے لوگ ہیں یہاں پر, اور میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان بہترین ذہنوں کو کس طرح سے پہچانا جائے اور پھر ان کی پرورش کیسے کی جائے. یہ صرف اسکول کے بچوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یونیورسٹی کے اندر بھی کچھ ایسے بہترین طلباء ہیں, ایسی طالبات ہیں جن کو صرف موقع کی ضرورت ہے, تو وہ ہمیں فراہم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب بالکل ذکر ٹیلنٹ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہو, میں بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ چینلائز نہیں ہوتا. تو اگین شاید ایک بہت بنیادی سوال ہے, شاید بہت بار یہ سوال پوچھا گیا ہے, میں بھی ایک اور بار پوچھ لیتا ہوں. تو پھر ہم سائنس کے شعبے میں اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟
اس لیے کہ ہم نے سائنس کا اصل مطلب ہی نہیں سمجھا. سائنس کوئی فارمولوں کا ڈھیر نہیں ہے, وہ کوئی آلات کا انبار نہیں ہے, اس کو آپ خرید نہیں سکتے. وہ ایک خاص طریقہ کار پر عمل کرتی ہے. سائنس کا ایک خاص طریقہ کار ہے, سائنٹیفک میتھڈ جسے کہتے ہیں, جس کی بنیاد عقل, تجربہ اور مشاہدہ ہے. تو جب ہم یہ بات قبول کر لیں گے کہ اصل میں سائنس یہ چیز ہے اور سائنس پر عمل کرنے کے واسطے ہمیں ایک تجسس پیدا کرنا ہوگا طلباء کے اندر. پاکستان کی تعلیم میں رٹے کا نظام چلتا ہے, اور رٹا وہ لعنت ہے سائنس کے اعتبار سے. دیکھیے جو مذہبی امور ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہاں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے, لیکن سائنس میں رٹا ایک زہر کی مانند ہے. تو جب ہمارا پورا نظام اس پر چلتا ہے, جب امتحان میں بس یہی سوال آتا کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن فلاں فلاں, تو پھر اس کے بعد تو سائنس ایک مذاق بن کے رہ جاتی ہے. پھر بہت سی چیزیں جس میں ہم نے سائنس کو قبول ہی نہیں کیا, جیسے بایولوجی کی میں بات کرتا ہوں, تو ادھر جو نظریہ ارتقاء ہے, ہاں کتابوں کے اندر تو وہ درج ہے, لیکن جو اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں پڑھائیں گے, یہ اس سے تو گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل وہ ڈرتے ہیں. اب ایسی صورت میں بایولوجی کو چھوڑ دیجئے, وہ تو آپ پڑھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ اس کی بنیاد ہے. مگر جہاں تک ریاضی اور فزکس کا تعلق ہے, جب تک آپ پرابلم سالونگ نہیں کریں گے, اور یہی چیز جو اصل طاقت ہے ہندوستان, چین, امریکہ, یورپ میں, کہ وہاں پر پرابلم سالونگ کی جاتی ہے. مطلب یہ کہ جو سوال ہوتا ہے وہ کسی کتاب کے اندر سے اٹھایا نہیں جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو سوال نمبر 1 سے 10 تک یاد کرنا ہے اور فلاں ٹاپکس یاد کرنے ہیں اور پھر وہ اگل دینے ہیں. ہر سوال جو آتا ہے وہ انوکھا ہوتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو للکارتا ہے, وہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی نئی راہ ڈھونڈی جائے اس کو حل کرنے کے واسطے. تو یہ ہے سائنس کی تعلیم کی کامیابی کا راز. بہت خوبصورت بات ہے کہ دماغ کو للکارتا ہے. تو یہ حکومت ظاہر ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا, اور تحریک انصاف میں کہا یہ جاتا ہے اور ہے بھی اس میں حقیقت کہ بہت سے یوتھ کی سپورٹ ہے اس حکومت کو. عمران خان کے پیچھے یوتھ چلا بھی, اور وہ یوتھ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہاں سائنس اور ماڈرن جو ہے ہمیں اسٹڈیز کو اپنانا چاہیے. تو آپ کو امید لگتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے کم از کم سائنس کے میدان میں بہتر ہوگی پچھلی حکومتوں سے؟ دیکھیے یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہوگا. ایک بات پہ تو میں خوش ہوں, وہ یہ کہ چلیے ایک اسلامک کیلنڈر بن گیا, ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ اگلی عید کب ہوگی. مگر یہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے نا. یہ کہ اسکولوں کا نظام کیسے بدلا جائے, اس کے لیے ہمیں ٹیکسٹ بک بورڈ تبدیل کرنے ہوں گے, اثر نو ٹیکسٹ بک بورڈ نئے بنانے ہوں گے. پھر یہ کہ جو امتحانات کا نظام ہے تو وہ 22-24 بورڈز ہیں, ان کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانی ہوں گی. تو اس کے لیے ایک سیاسی مضبوطی کی ضرورت, ایک تہیے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی مخالفت بہت ہوگی. آخر ایک جو نظام چلتا چلا آ رہا ہے, دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, اس کو بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر نیا پاکستان لانا ہے تو کم از کم تعلیم کے اعتبار سے, تو پھر ان بورڈ کے تمام جو ڈائریکٹرز ہیں, ان کے جو چیئرمین ہیں, ان کو برطرف کرنا ہوگا, نئے چیئرمین لگانے ہوں گے. جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں یا تو ان کو بند کرنا ہوگا یا ان کو بالکل تبدیل کر دینا ہوگا. وقتی طور پر ہم جو باہر کی کتابیں ہیں وہ لگوا سکتے ہیں. آخر دیکھیے سائنس کوئی نظریاتی مضمون نہیں ہے نا, یہ ویسے ہی ہے جیسے دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا. تو ہر جگہ آپ نیوٹن کا قانون اسی انداز میں پڑھیں گے, خواہ وہ آسٹریلیا میں ہو یا ہانگ کانگ میں ہو,
या फिर पाकिस्तान में हो, तो फिर हमें बाहर की किताबें लगानी चाहिए, और अगर वो अंग्रेजी में है तो उनका उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए। ऐसी तदाबीर पर जब अमल किया जाएगा तब हम आगे निकल सकेंगे। बेशक कोई इसमें शक नहीं है। बहुत खूब यार, क्या बात, बहुत मजा आया, मजा आया। मतलब कि एक नैब और गिरफ्तारियों से आगे भी एक जहां है, जो शायद कभी कम ही नजर आता है, लेकिन है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने हम असल में इतनी बातें की कि समेटा कैसा जाए। ये जो स्कूल के बच्चे हैं ना, ये जो टाट वाले बच्चों की बात की, इनमें कुछ सीखने का, इसलिए कि उन्हें एहसास हो जाता है कि वो सबसे पीछे है, तो उनमें स्टेमिना भी फिर उतना ही होता है कि नहीं दिखाना है। होता क्या है कि ऐसे खुशकिस्मत स्कूल, जिस ज़माने में मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ता था, वहाँ कम से कम ये है कि बीकर्स और ट्यूब्स वगैरह होती थी लैब में, लेकिन होता क्या था, हम तजर्बे नहीं कर सकते थे, केमिकल्स के लिए बजट नहीं होता था। बस वो बीकर्स देख के जो हैं, और माइकल फेराडे और डेवी, इनकी तस्वीरें देख के तसल्ली दे रहे दिल को। आज तो हालात इतने बुरे हैं कि फर्नीचर नहीं है, इवन टाट भी नहीं है ना सरकारी स्कूलों में, तो इन बच्चों ने तो बेकर और ट्यूब की शक्ल ही नहीं देखी। लेकिन अच्छा, और इनको, और वही है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी ज़रखेज़ है साकी, थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए ना तो ये पौधे उगने शुरू कर देंगे, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। नहीं सर, अच्छा मैं थोड़ा सा आपसे इसमें इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि अब आपको याद होगा थरपारकर साइंस फेस्टिवल, अब यकीनन वो भी उन्हीं ठाट स्कूलों से आई होंगी, यकीनन उन्हीं स्कूल्स में भी टेस्ट ट्यूब और बीकर शायद अगर हो भी तो केमिकल्स नहीं होंगे, हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी होते हैं। लेकिन उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जो चीज़ें उनको हर रोज़ नज़र आती हैं कि अच्छा जी ख़वातीन दूर दराज से पानी लाती हैं, तो क्यों नहीं एक पानी का रोलर बना दें, वो कितनी आसानी से जाएगा, ठीक है। अच्छा, जानवरों को चारा देना होता है, उसको काटने में मसला होता है, क्यों नहीं एक आसान तरीके से इसको कट करेंगे। तो वो भी साइंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो बीकर और टेस्ट ट्यूब हो और बंसन बर्नर हो उनके पास। मसला है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो भी साइंस है। और ये बात नहीं है कि अभी तक बीज हैं, कुछ पौधे उगे भी हैं, बढ़े भी हैं, बेशक। और अगले हफ्ते कम से कम पहले 2 रोज़ तो हम कुछ स्टार्टअप्स को फीचर करेंगे अपने शो में, जो कम से कम एक सक्सेस अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और बाकियों को खड़ा नहीं करें। सही बात। तो जनाब मंडे तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।